अस्सलाम वालेकुम सामाईन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। सूरत फातिहा की आयत नंबर 3 का तर्जुमा और तफसीर समझने से पहले आपको बताती चलूँ कि यहाँ एक कन्फ्यूजन भी आ गई है, वो भी समझ लें। रब में सरबराही और सरदारी के मानी हैं। मसला ये है कि जब किसी की अथॉरिटी होती है तो दो तरह के मैनेजर्स या बॉस होते हैं। एक बॉस या मैनेजर होता है कि एक एक चीज़ चेक कर रहा होता है, इसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। दिखाओ क्या किया, हर मिनट चेक कर रहा है, यानी बार बार चेकिंग हो रही है। जबकि एक मैनेजर होता है, कहता है इस हफ्ते ये काम मुकम्मल कर लेना, मैं सोमवार को चेक कर लूँगा, यानी पूरा एतमाद है कि तुम कर लोगे, मुझे बार बार तुम्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहें मैं घर से काम कर लूँ तो खुली इजाज़त है, काम कर लो, जहाँ से भी करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम काम कर लो, सोमवार को मुझे दिखा देना। ऐसे भी बहुत से होते हैं। एक वो होते हैं जो हर चीज़ को मैनेज करते हैं और दूसरे आज़ादी देकर बस मुझे रिज़ल्ट दिखा देगा ना, ये तुम्हारी डेडलाइन है। अगर अल्लाह ताला हमारे ऊपर इक़्तिदार रखते हैं, रब हैं, तो उनका हक है कि वो किसी भी लम्हे पूछ सकते हैं, पूछने का हक है। देखें दुनिया की ज़िंदगी कैसी बनाई है, किस किस्म की मैनेजमेंट है। हुक्म है नमाज पढ़नी है, पाँचों पढ़ना, नहीं पढ़नी मर्ज़ी है ना पढ़ो, मैं उठाऊंगा नहीं, मारूंगा भी नहीं। हुक्म है झूठ नहीं बोलना, लेकिन बोलोगे तो आसमान से कोई बिजली आके नहीं लगेगी ज़बान पे। बोलना है बोलो, मैंने बता दिया नहीं बोलना, बाकी अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। ऐसा ही है ना, यानी सख्ती नहीं है किसी काम में। करेंगे तो अपने लिए, नहीं करेंगे तो उसकी सजा या जज़ा बाद में। इसकी मैं आपको मिसाल देती हूँ। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ग़ुलामी नहीं रही, लेकिन मिसाल के तौर पे कह रही हूँ। आप फ़र्ज़ करें, आप कहते हैं आज के बाद आप मेरी ग़ुलाम हैं। मैं कहती हूँ ठीक है जी, आपकी ग़ुलाम होने के नाते मुझे क्या करना होगा, बस ये मैंने एक दायरा बनाया है, इस दायरे के अंदर रहना है, बाकी कुछ नहीं करना। जी ये तो बड़ा आसान काम है। अब मैं दायरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रही हूँ और आप मुझे दूर से देख रहे हैं। एक दिन मैं ज़रा गलती से दायरे के इस तरफ गिर गई, मेरी नज़र फ़ौरन कहाँ गई, मालिक की तरफ। सॉरी गलती से फिसल गई थी, अब नहीं होगा। अब मैंने देखा कि मालिक ने तो कुछ भी नहीं कहा, यानी बड़ा हल्का हाथ रखा हुआ है, कोई सख्ती नहीं की, सज़ा भी नहीं मिली। 2-3 दिन के बाद मुझे थोड़ा ख्याल आया कि मैं ज़रा एक और दफ़ा गलती से गिर के देखूं क्या होता है। तो मैं गिरी, फ़ौरन मैंने देखा जो मेरे मालिक हैं वो बैठे हुए हैं, उठे भी नहीं, और फिर मैंने सॉरी किया। अब मैं समझी ये तो कोई मसला नहीं, जितना मैं पहले समझ रही थी कि मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं ये कानून तोड़ूंगी, दायरे से बाहर निकलूंगी, तो कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होगा, मुझे उसके बारे में मुआखज़ा होगा, कोई सज़ा मिलेगी। कोई सवाल जवाब कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करती हूँ, एक पाँव इधर, एक पाँव उधर, एक पाँव इधर, एक पाँव उधर, और फिर मैं बास को भी देख रही हूँ, वो भी मुझे देख रहे हैं। और फिर कुछ अरसे बाद मैंने दोनों पैर इस तरफ किए और घूम फिर रही हूँ। बास से ताल्लुकात में भी कोई फ़र्क नहीं आया, वो भी प्रोवाइड कर रहा है, अभी भी इसी तरह ख्याल रखे हुए, और मैं लाइन के बाहर हूँ, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैंने 5-6 साल इसी तरह गुजार दिए। इस दौरान मेरे साथ वो कुछ ज़्यादा ही रियायत नहीं कर रहा। एक और मिसाल लेते हैं। काफ़ी साल पहले मैं एक प्राइवेट इदारे में टीचिंग के फ़राइज़ अदा कर रही थी। उस वक़्त मैंने पढ़ाई के लिए अपनी क्लास को बहुत प्यार से बिना डांटे पढ़ाना शुरू किया। मैं उनको सज़ा नहीं देती, बल्कि बच्चों के साथ हंसी मजाक और जोक्स वगैरह भी चलते रहते। मेरा ये ख्याल था कि अच्छे माहौल में बच्चे ज़्यादा बेहतर सीखते हैं, लेकिन मेरा यह तजर्बा नाकाम हो गया, क्योंकि बच्चों ने मुझे बहुत ही लाइट ले लिया। वो मेरा सबक तवज्जो से याद ना करते और हर वक्त खेल कूद के मूड में रहते। जब मैंने ऐसा देखा तो मजबूरन मुझे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ी। मैं समझाना ये चाह रही हूँ कि अगर आपके साथ रहमत की जा रही है, आपसे बहुत शिद्दत से मोहब्बत की जा रही है, आपका पूरा मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है, आप नाफरमानी करेंगे या फरमाबरदारी करेंगे? जाहिर है कि नाफरमानी का इम्कान ज़्यादा होगा, और आपका फिर भी ख्याल किया जा रहा है, तो इसमें इम्कान किस चीज़ का होता है कि आपको गलत फहमी हो जाती है कि ये तो नाइस ही नाइस है, ये तो अच्छे ही अच्छे हैं, नरम दिल के हैं। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सवाल पूछा है, पारा नंबर 30, सूरत नंबर 82, सूरह इन्फितार, आयत नंबर 6, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तर्जुमा,
اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ سورہ فاتحہ میں جب رب العالمین کہا یعنی مالک ہونے کا کہا اور ساتھ ہی کہہ دیا الرحمن الرحیم تو یہ خطرے والی بات کہہ دی۔ اگر کسی کو اللہ کی حدود کے بارے میں باہر جانے سے روکا جائے تو وہ کہے گا میں نے سنا تھا الرحمن الرحیم، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں رحمان کے اندر، شدید محبت، فوراً، عارضی، مطلب فوراً محبت ملتی ہے لیکن عارضی ہوتی ہے، اور 2 ہوتی ہیں رحیم کے اندر، ہمیشہ رہنے والی صفت اور انصاف۔ چھٹی ہے نا پھر، یعنی پھر تو کھلی چھٹی ہے، جو چاہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے، تو سارا بگاڑ کہاں آ گیا؟ الرحمن الرحیم میں تو بگاڑ کا سارا سامان ان 2 الفاظ میں موجود ہے۔ جتنی رحمت ہے اتنا بگاڑ کا سامان بھی ہے، لیکن فاتحہ میں جو بنیادی رشتہ ہے نا میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کو صحیح میزان پر قائم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے آخر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد کیا بات آ جاتی ہے؟ مالک یوم الدین۔ تو اوپر دی گئی مثال میں 5 سال بعد مالک مجھے بلاتا ہے، کہتا ہے کہ تم لائن سے باہر کھڑی ہو۔ ہاں مجھے پتہ ہے، وہ ایک دفعہ آپ نے کہا تھا۔ عباس کہتا ہے کہ میں نے ویسے اس دن سے سارا ریکارڈ رکھا ہوا ہے کہ تم کتنی دفعہ لائن سے باہر گئی تھی، یہ ریکارڈ ہے تمہارا، اور آج تمہیں اس سب کی اکٹھی سزا ملے گی۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ مالک یوم الدین کیا ہوتا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی کھلی چھٹی ہے، لیکن بعد میں آگے جا کے فوراً پکڑ ہو رہی ہے۔ اب یہ ایک عجیب صورت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے بارے میں جتنا کہوں کم ہے۔ آج ویڈیو ختم ہونے سے پہلے 2 باتیں میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی۔ 2 لفظ ہیں جو وہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں اس صورت میں، ایک ہے رب اور ایک ہے مالک۔ ایک طرف رب ہے، ایک طرف مالک ہے، اور درمیان میں 2 کون سے لفظ ہیں؟ الرحمن الرحیم۔ اب ان دونوں لفظ کے بارے میں سوچیں، ان میں سے ایک عارضی ہے اور ایک مستقل ہے۔ عارضی والا کون سا ہے؟ الرحمن، اور مستقل والا کون سا ہے؟ رحیم۔ رب العالمین اس زندگی کے بارے میں تھی، وہ بات ہی اگلی زندگی کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں جو ہم گزار رہے ہیں۔ اس سے قریب ترین لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ الرحمن، جو زندگی کے بارے میں ہے، جبکہ مالک کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کس زندگی کے بارے میں؟ آخرت کی زندگی کے بارے میں۔ اور اس کے قریب ترین لفظ کون سا ہے؟ رحیم، جو ہمیشہ والی رحمت ہے۔ کیا ترتیب ہے اس کلام کی، الرحمن الرحیم۔ اچھا، شروع ربوبیت سے، رب، اختتام مالک سے، اور درمیان میں دونوں کے کیا ہے؟ رحمت۔ یعنی یہ کبھی مت سمجھنا کہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہارا مالک ہے۔ ان دونوں الفاظ سے ڈر لگنے لگتا ہے، لیکن جب ڈر لگتا ہے تو جتنا اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، اس کے درمیان میں پہنچو گے تو کیا ملے گا تمہیں؟ رحمت ملے گی۔ اس کے باہر اتھارٹی ہے اور اندر محبت ہے۔ رب، رحم، مالک، عجیب، ویری گڈ۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اب جلدی سے ان 3 آیات کو میں کم از کم آج مکمل کرنا چاہ رہی ہوں، تو مالک یوم الدین کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ الدین سے بات شروع کرتے ہیں۔ دین عربی میں کہتے ہیں فیصلے کو۔ دین عربی میں کہتے ہیں کسی سے آپ کا کوئی معاملہ ہو رہا ہو اور اس معاملے کو مکمل کیا جائے۔ جیسے تم دوسروں کے ساتھ معاملہ کرو گے ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، جیسے کہ محاورے میں کہا جاتا ہے۔ اچھا، اگر شدید محبت کا ذکر ہے رحمان الرحیم میں، تو اس کا متضاد کیا ہونا چاہیے؟ محبت کا متضاد ہوتا ہے نفرت، عذاب۔ اگر ایک طرف محبت ہے تو اس کا متضاد عذاب ہونا چاہیے، لیکن اس کے متضاد میں دین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور دین کیا ہے؟ انصاف، فیصلہ۔ اور فیصلے سے کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ انصاف کی طرف۔ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو محبت ہے وہ پازیٹیو ہے، مثبت ہے، اور نفرت کیا ہے؟ منفی ہے۔ تو عدل کہاں پہ ہوگا؟ انصاف کہاں پہ ہوگا؟ 0، 0 پہ، نہ محبت نہ نفرت۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم رحمت ہے کہ اس نے نفرت کا، عذاب کا، غصے کا ذکر بھی نہیں کیا، منفی کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اگر الرحمن الرحیم ہوتا تو دوسری طرف انتقام، عذاب، نفرت کچھ تو ہوتا۔
لیکن وہاں بھی صفر تک لے گئے، منفی تک نہیں، یعنی صرف دین کی بات کی، انصاف کی بات کی، اور یہ کیونکہ اصل چیز جس سے ہمیں ڈرنا ہے وہ عذاب نہیں ہے۔ فاتحہ کے مطابق اصل چیز جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ انصاف ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس سے اس دن ایک سوال بھی پوچھا گیا وہ تو برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دن پتہ ہے کیا ہے؟ کچھ لوگ ہوں گے جن کی کتاب ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کریں۔ اچھا، جس کی کتاب اس کے سیدھے ہاتھ میں ہے، اس کے بارے میں کہا ہے کہ جب وہ سیکیورٹی گیٹ پر پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پارہ نمبر 30 سورۃ نمبر 84 سورہ انشقاق آیت نمبر 8، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ترجمہ اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ آسان حساب سے مراد ہے، روایات سے ملتا ہے کہ فرشتے کتاب کھولنے کے بھی نہیں، گزرنے دیں گے کہ ہمیں پتہ ہے آپ جائیں کیونکہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے۔ دوسری طرف جن کی کتاب ان کے الٹے ہاتھ میں ہوگی، اللہ انہیں ان میں سے نہ کرے، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، آمین۔ ان کی کتاب ان کے پیٹھ کے پیچھے ہوگی، نہ صرف الٹے ہاتھ میں بلکہ پیچھے کی طرف ہوگی، وہ خود بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کو پتہ ہے خراب ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ کتنی خراب ہے۔ اس دن اللہ کیا ہوگا؟ مالک، رب نہیں ہوگا۔ تو رب کے 5 معنی میں سے کیا نکال دیا گیا؟ منعم، تحفے دینے والا، القیم، قائم رکھنے والا، المربی، پرورش کرنے والا۔ جو اس کے نرم معنی تھے وہ سارے نکل گئے، اور کیا رہ گیا؟ مالک، سربراہ۔ اس دن اتھارٹی ہوگی۔ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ رب کے اندر 2 پہلو ہیں، ایک محبت والا پہلو اور ایک اقتدار والا پہلو۔ جو محبت والا پہلو ہے وہ الرحمن الرحیم میں سامنے آ گیا، اور جو اقتدار والا پہلو ہے وہ مالک یوم الدین میں سامنے آ گیا۔ ان تینوں الفاظ کا آپس میں جوڑ بن گیا۔ آخری چیز ہے یوم۔ یوم کسے کہتے ہیں؟ دن کو کہتے ہیں، مراد وقت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ایسی بات کی ہے جو کبھی کوئی اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں کہہ ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں دن کا مالک، مالک یوم الدین، دن کا مالک۔ دیکھیں، آپ کسی کے پراپرٹی کے مالک ہو سکتے ہیں، کسی فیکٹری کے مالک ہو سکتے ہیں، کسی کمپیوٹر کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن آپ 1 منٹ کے مالک نہیں ہو سکتے، آپ 1 سیکنڈ کے مالک نہیں ہو سکتے۔ وقت کی ملکیت ممکن ہی نہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا ہے وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس سے بہت عظیم بات سامنے آ گئی۔ اگر میں کہوں یہ تھیلا میرا ہے تو اس تھیلے کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بھی کس کا ہے؟ میرا ہی ہوا نا۔ اگر اللہ اس دن کا مالک ہے تو اس دن کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کا بھی وہی مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بہت تھوڑے الفاظ میں فاتحہ میں، لیکن پوری کائنات اس کے اندر مضمر ہے۔ آخری بات مالک کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ مالک اصل میں 2 قرات ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک بھی پڑھا کرتے تھے اسے، اور ملک بھی پڑھا کرتے تھے، مالک اور ملک۔ مالک کے معنی اردو میں ہیں جیسے ویسے عربی میں ہے مالک، گاڑی کا مالک، فیکٹری کا مالک۔ اور ملک کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کو۔ تو ایک طرف مالک، دوسری طرف بادشاہ، اور دونوں کے معنی یہاں ضروری ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ یہ میرے جوتے ہیں، میں ان کی مالک ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں اس جوتے کی بادشاہ ہوں۔ میں گھر کی مالک ہوں یا گھر کی بادشاہ ہوں؟ مالک ہوں۔ لیکن اگر کسی کے پاس پورا آئی لینڈ ہو یا پورا ملک ہو، وہ کہے گا میں اس آئی لینڈ کا مالک ہوں، تو ٹھیک ہے۔ اور بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا بات سامنے آ رہی ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں بڑی بڑی سلطنت کے، یعنی ملک، جبکہ مالک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے۔ اب ایک اور فرق بھی سمجھ لیں، اگر وہ کسی ملک کا بادشاہ ہے، کیا تمام چھوٹی چیزیں جو اس کی سلطنت میں ہو رہی ہیں اس پر اس کی نظر ہے؟ ہر بات پہ، ہر کام پہ، ہر کسی کے سونے پہ، کسی کے جاگنے اٹھنے پہ، ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ جتنا آپ کا دائرہ بڑھتا ہے، سلطنت بڑھتی ہے، اتنا ہی آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کنٹرول کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بڑی چیزوں کے لیے ملک، بادشاہ، چھوٹی چیزوں کے لیے مالک۔ اب قیامت کے دن میں 2 طرح کے کام ہو رہے ہیں،
قیامت کے دن میں سورج اور چاند ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، قیامت کے دن میں دنیا پھیلائی جا رہی ہے، قیامت کے دن انسانیت کو قبروں سے نکالا جا رہا ہے، قیامت کے دن میں آسمان پھٹ کے کھل رہا ہے، قیامت کے دن میں سارے فرشتے اتر رہے ہیں۔ یہ تو بادشاہ کا کام ہے، یہ تو بڑے بڑے کام ہیں، لیکن قیامت کے دن ایک ایک عمل کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ بادشاہ کا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ مالک کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت دو طرح پڑھی کیونکہ اس دن کچھ چیزیں مالک سے متعلق ہیں اور کچھ چیزیں ملک سے متعلق ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور دونوں کو شامل کر دیا مالک یوم الدین میں۔ یہاں تک ہم نے 3 آیات کا مطالعہ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میرے نزدیک قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے جامع تعارف ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم پوچھے تم کس خدا کی عبادت کرتے ہو، تمہارا خدا کون ہے، اس کی سب سے جامع تعریف بس یہی 3 آیات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پہلی چیز جو وہ خود اپنے آپ کے بارے میں وہ خدا خود چاہتا ہے کہ تم جان لو، جس کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ حمد کا مستحق ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس سے رشتہ تمہارا رب کا ہے، اور صرف تمہارا ہی نہیں، تمام سوسائٹیز کا، تمام انسانیت کا، ازل سے ابد تک، اور اس کو تم سے ایسی شدید محبت ہے کہ جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، اور یہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے کہ وہ محبت تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے رہے۔ الرحیم، تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے محبت رحیم۔ لیکن اگر تم نے اس محبت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو کوئی یہ جان لو کہ آج نہیں تو کل ایک دن آنے والا ہے، اس میں پھر بڑی بڑی چیزیں ہوں گی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب دیا جائے گا۔ ایک پوری تصویر آ گئی میری سامنے، جس میں نہ صرف میں اللہ تعالیٰ سے ڈروں، نہ اس طرف کہ میں صرف مطمئن ہو جاؤں اور مجھے کوئی فکر ہی نہ رہی، بلکہ دونوں کے درمیان میں ایک مکمل بیلنس آ گیا۔ امید کرتی ہوں کہ ابھی تک فاتحہ میں جو پڑھا ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے بعد جہاں سے ہم نیکسٹ بات شروع کریں گے انشاءاللہ، اور جو اصل معجزات ہیں وہ اس صورت میں وہ آگے آنے والے ہیں۔ سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہو تو کامنٹ باکس میں الحمدللہ لکھ کر اس کا اظہار کریں۔ میرا نام ہے سائمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیمکاس اسلامک سٹوریز۔ ملتی ہوں آپ سے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔